किताब कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा मिशन इस किताब के पहले बाब को इम गहराई में जाकर देखना है और वो अहम नुकात निकालना है जो कश्मीर के मसले की तारीखी बुनियाद को समझने में मदद दें। हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन वाक़यात के पीछे छुपे मतलब को तलाश करेंगे, ये जानने के लिए कि 1947 में जो कुछ हुआ उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम कश्मीर का नाम सुनते हैं तो जहन में फौरन जन्नत जैसी वादी, बर्फपोश पहाड़ और डल झील का ख्याल आता है। लेकिन शोफील्ड किताब का आगाज इस खूबसूरती से नहीं बल्कि इसकी जुग्राफियाई हकीकत से करती हैं। वो कहती हैं कि ये वादी जितनी हसीन है उतनी ही दुनिया के लिए खुली भी रही है। 20 से ज्यादा दर्रे इसे वस्ती एशिया, तिब्बत और बर्रे सगीर से जोड़ते हैं। तो ये कभी भी एक अलग थलग जन्नत नहीं रही। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये जुग्राफिया ही आप कह सकते हैं कि इसकी तारीख की कुंजी है। ये दर्रे सिर्फ ताजरों और सूफियों के लिए ही नहीं थे, बल्कि हमला आवरों के लिए भी रास्ते थे। इसीलिए कश्मीर की तारीख बाहर से आने वाली ताकतों और उनके असरात की कहानी है। और इस कहानी को समझने का सबसे पुराना और मुस्तनद जरिया 12वीं सदी की कल्हन की लिखी हुई राज तिरंगिनी है, यानी बादशाहों का दरिया। और इसी किताब से हमें कश्मीरियत के तस्वुर की पहली झलक मिलती है। ये लफ्ज़ हम आज भी बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अच्छा, ये सिर्फ मजहबी रवादारी नहीं है। शोफील्ड के मुताबिक ये एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है जिसमें बुद्ध मत, हिंदू शाइविज्म और बाद में इस्लामी सूफीज़्म का बहुत गहरा असर है। ये एक मुश्तरका ज़ुबान, लिबास, खाने पीने की आदत और कल्चर का यूं समझें एक हसीन अम्तजाज है। ये वो एहसास था कि एक कश्मीरी हिंदू पंडित और एक कश्मीरी मुसलमान में मजहब के फ़र्क के बावजूद दिल्ली या लाहौर के किसी शख्स से ज़्यादा कदरें मुश्तरक थीं। तो इसकी बुनियाद बहुत पुरानी है। जी, उसकी बुनियाद अशोक के दौर में पड़ी, जब बुद्धमत यहाँ आया। फिर कुषाण हुक्मरानों का सुनहरी दौर आया जिसने इसे शाहराए रेशम का एक अहम इल्मी मरकज़ बना दिया। तो ये एक ऐसी सरजमीन थी जहाँ ख्यालात और सकाफतें आपस में मिलती थीं। लेकिन फिर हिंदू राजाओं का दौर आया। किताब में ललितादित्य और उन्ती वर्मन जैसे बादशाहों का जिक्र है। जी, वो कश्मीर की खुदमुख्तारी और उरूज का दौर था। लेकिन फिर 14वीं सदी में मुस्लिम हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। सुल्तान शहाबुद्दीन और ख़ास तौर पर 15वीं सदी में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें कश्मीरी आज भी मोहब्बत से बुड्ढ शाह यानी अजीम बादशाह कहते हैं, उनका दौर कश्मीरियत की मेराज था। बुड्ढ शाह के बारे में क्या खास बात थी? मतलब उन्हें इतना क्यों याद किया जाता है? बुड्ढ शाह की सबसे बड़ी खूबी उनकी गैर मामूली रवादारी थी। उन्होंने अपने वालिद सिकंदर बदशिकन के दौर में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा तामीर करवाया, जिज़िया ख़त्म किया और उन हिंदू पंडितों को इज्जत व एहतराम के साथ वापस बुलाया जो वादी छोड़ गए थे। अच्छा। जी, और इंतज़ामिया में बरहमनों को आला ओहदे दिए। उन्होंने ही वस्ती एशिया से कारीगर बुलाकर कश्मीर में बुनाई, शॉल और पेपर माशी के फ़न को मुतारिफ कराया, जो आज तक कश्मीर की पहचान है। उनका दौर आमन, खुशहाली और सकाफती तरक्की का दौर था। लेकिन ये खुद मुख्तारी और अमन हमेशा कायम नहीं रहा। 1586 में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। जी, जब मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को फतह कर लिया। और शोफील्ड लिखती हैं कि ये वो लम्हा था जब कश्मीर की तकदीर के फैसले पहली बार वादी से बाहर दिल्ली और आगरा में होने लगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा नफसियाती मोड़ था। ताहम मुगल दौर, ख़ास तौर पर जहांगीर के ज़माने में कश्मीर में अमन और खुशहाली आई। जहांगीर को कश्मीर से मतलब इश्क था। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ 700 से ज़्यादा बागात लगवाए। 700? जी, और मरते वक्त भी उनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज यही थे, कश्मीर के सिवा कुछ नहीं। वैसे फ्रांसीसी डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर का जिक्र भी बहुत दिलचस्प है, जो इसी दौर में आए थे। वो मुगल दौर की खुशहाली को बयान करते हैं। और फिर सिर्फ 100-150 साल बाद एक और यूरोपीय सयाह विलियम मॉरक्रॉफ्ट सिखों के दौर में आते हैं और लोगों को जानवरों से बदतर हालत में पाते हैं। ये कितना बड़ा जवाल है। मतलब सिर्फ 1.5 सदी में जन्नत का ये हाल हो गया। आपने तारीख के बहाव को बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा है। जैसे ही दिल्ली में मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ी, कश्मीर पर शुमाल मगरिब से अफ़गान हमलावरों की नज़रें पड़ गईं। 1751 में अहमद शाह दुर्रानी ने कब्ज़ा कर लिया
اور یہ دور تاریخ میں ظلم اور بھاری ٹیکسوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کتاب میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ اس ظلم کے باوجود کشمیری پنڈت حکومت کا حصہ بنے رہے۔ جی، اپنی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ حکومت چلانے کے لیے ضروری تھے۔ تو جب افغانوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو کشمیریوں نے خود ہی سکھ حکمران رنجیت سنگھ کو مدد کے لیے بلایا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ بہتر ثابت ہوں گے۔ لیکن یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو گئی۔ بدتر ثابت ہوا۔ بھاری ٹیکس، غربت اور ظلم و ستم عروج پر تھا۔ مورکرافٹ لکھتا ہے کہ حکومتی زیادتیاں اتنی تھیں کہ وادی آہستہ آہستہ غیر آباد ہو رہی تھی۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں جموں کے ایک ڈوگرا راجپوت گلاب سنگھ، جو پہلے لاہور دربار میں ایک معمولی درباری تھے، اپنی چالاکی اور ذہانت سے طاقت پکڑ رہے تھے۔ اور یہیں سے کہانی کا وہ سب سے اہم اور ڈرامائی موڑ آتا ہے جس میں کشمیر کے مستقبل پر ایک گہری چھاپ چھوڑی، یعنی معاہدہ امرتسر۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھ سلطنت بکھر رہی تھی اور انگریزوں سے ان کی جنگ چھڑ گئی۔ گلاب سنگھ نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ گلاب سنگھ نے ایک بہت ہی شاطرانہ کھیل کھیلا۔ وہ رسمی طور پر تو سکھ سلطنت کے جاگیردار تھے، لیکن پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران انہوں نے انگریزوں سے خفیہ رابطہ رکھا اور ایک طرح سے سالس کا کردار ادا کیا۔ جنگ میں سکھوں کی شکست کے بعد انگریزوں نے ان پر 1.5 کروڑ روپے کا تاوان جنگ ڈالا۔ لیکن سکھ سلطنت کے پاس اتنے پیسے تو تھے ہی نہیں۔ بالکل۔ تو تاوان کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کشمیر اور ہزارہ سمیت کئی علاقے انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ یہ 9 مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور میں طے پایا۔ اب انگریزوں کے پاس کشمیر تھا، لیکن وہ اسے براہ راست کنٹرول نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک دور دراز اور مشکل علاقہ تھا۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ تو انسانوں کی ایک پوری وادی کی خرید و فروخت ہے۔ کیا کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اس ایک واقعے نے کشمیری عوام کی نفسیات پر کیا اثر ڈالا ہے؟ یہ احساس کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ کے بغیر کر دیا گیا اور آپ کو ایک چیز کی طرح بیچ دیا گیا۔ یہی اس تنازع کی بنیادی جڑ ہے۔ شوفیلڈ واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک گہرا نفسیاتی زخم تھا۔ 16 مارچ 1846 کو معاہدہ امرتسر کے تحت انگریزوں نے گلاب سنگھ کی خدمات کے انعام کے طور پر کشمیر کی پوری وادی 75 لاکھ نانک شاہی روپے کے عوض انہیں فروخت کر دی۔ یہ بیچے جانے کا احساس کشمیری شناخت کا حصہ بن گیا اور بعد کی تمام سیاسی تحریکوں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یعنی یہ وہ لمحہ تھا؟ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب کشمیریوں کے لیے بیرونی تسلط ایک ذاتی، تلخ اور ناقابل فراموش حقیقت بن گیا۔ اور اس معاہدے نے جموں، کشمیر، لداخ اور بلتستان جیسے مختلف ثقافتی اور جغرافیائی علاقوں کو ملا کر ایک نئی ریاست جموں و کشمیر بنا دی، جس کا حکمراں ایک ڈوگرا ہندو تھا جبکہ آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔ یہ تو تضادات کی بنیاد پر رکھی گئی ایک ریاست تھی۔ بالکل، اور کشمیریوں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ ڈوگرا حکمرانوں کے لیے جموں ان کا گھر تھا اور وادی کشمیر ایک فتح کیا ہوا علاقہ۔ کتاب میں رابرٹ تھورپ نامی ایک انگریز کا کال ہے جس نے بعد میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور مارا بھی گیا، کہ انگریزوں نے کشمیریوں کو گلاب سنگھ کی غلامی میں بیچ دیا تھا۔ جی، ڈوگرا راج کے قیام کے بعد حالات کیسے رہے؟ کیا لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ بھاری ٹیکس، جبری مشقت جسے بیگار کہتے تھے، اور عوام کی حالت انتہائی خراب تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ڈوگرا حکمرانوں نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، جس کے انعام میں انگریزوں نے ان کی حکمرانی کو دائمی تحفظ فراہم کر دیا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ انگریزوں کو خود اپنی بنائی ہوئی ریاست میں دلچسپی لینی پڑی۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھی دی گریٹ گیم۔ روس کی سلطنت وسطی ایشیا میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور انگریزوں کو خطرہ تھا کہ روس کہیں افغانستان کے راستے ہندوستان تک نہ پہنچ جائے۔ اچانک کشمیر، جو پہلے ایک دور دراز وادی تھی، برطانوی ہندوستان کی اسٹریٹجک شمالی سرحد بن گیا۔ اچھا، وہ اب محض ایک خوبصورت وادی نہیں رہی، بلکہ دو سلطنتوں کے درمیان شطرنج کی بساط کا ایک اہم مہرہ بن گئی۔ تو اس اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے انگریزوں نے کیا اقدامات کیے؟ انہوں نے ڈوگرا حکمرانوں کو مکمل آزادی تو نہیں دی ہوگی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے ریاست پر اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کر دیا۔
گلگت جو وسطی ایشیا کی طرف جانے والے راستوں پر ایک اہم چوکی تھی، وہاں 1889 میں گلگت ایجنسی دوبارہ قائم کی۔ اور وہاں اپنا ایجنٹ تعینات کر دیا؟ جی، اپنا پولیٹیکل ایجنٹ۔ اور انہوں نے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی انتظامیہ میں اصلاحات کے نام پر شری نگر میں اپنا ایک ریزیڈنٹ بٹھا دیا، جو دراصل ریاست کے معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ مہاراجہ کو ان کے اختیارات سے تقریباً موزول کر دیا گیا اور ریاست کا کنٹرول ایک کونسل کے حوالے کر دیا گیا، جس پر ریزیڈنٹ کا گہرا اثر تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک طرف انگریز ریاست پر اپنا کنٹرول بڑھا رہے تھے، لیکن کیا اس سے کوئی غیر متوقع نتیجہ بھی نکلا؟ کیا انگریزوں کی موجودگی، جدید تعلیم اور باقی ہندوستان میں چلنے والی تحریکوں کی خبروں نے مقامی لوگوں کو پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ محض ایک مہاراجہ کی رعایا نہیں بلکہ اپنے حقوق رکھنے والے شہری بھی ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہی وہ تضاد تھا۔ انگریزوں نے کنٹرول کے لیے جو راستے بنائے، انہی راستوں سے نئے خیالات اور سیاسی بیداری بھی وادی میں داخل ہوئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں تعلیم یافتہ کشمیری، خاص طور پر پنڈت اور مسلمان، یہ محسوس کرنے لگے کہ انتظامیہ کے تمام بڑے عہدوں پر باہر سے، خصوصاً پنجاب سے لوگ لائے جا رہے ہیں، اور مقامی پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور یہیں سے کشمیریوں کے لیے کی تحریک شروع ہوئی۔ جی، یہ وہ پہلا نعرہ تھا جس نے پڑھے لکھے طبقے کو متحد کیا۔ اسی دوران مسلمانوں میں سماجی اور تعلیمی بہتری کے لیے بھی کوششیں شروع ہوئیں۔ 1905 میں میر واعظ نے انجمن نصرت الاسلام کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ تعلیم کی کمی اور سرکاری ملازمتوں سے محرومی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ تھی۔ یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ ڈوگرا راج میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ کشمیر، جو کبھی اپنی الگ تہذیب اور خود مختار سلطنتوں کا مرکز تھا، صدیوں تک بیرونی طاقتوں، مغل، افغان، سکھ کے تسلط میں رہا، اور پھر 1846 کے معاہدہ امرتسر نے اسے ایک ایسی شاہی ریاست بنا دیا جس کی بنیاد ہی تضادات پر تھی: ایک ہندو حکمران، مسلم اکثریت اور ایک ایسا احساس کہ ہمیں بیچ دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ باب ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ 1947 میں پیدا ہونے والا تنازع کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ، بیرونی تسلط کا احساس، سیاسی محرومی اور ایک پیچیدہ ثقافتی وراثت موجود تھا۔ یہ وہ بارود تھا جو جمع ہو رہا تھا، جسے تقسیم ہند کی چنگاری نے آگ لگا دی۔ آئندہ حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بر صغیر کی تقسیم نے کشمیر کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا اور آزادی کے خواب نے کیا رخ اختیار کیا۔ جانے سے پہلے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جا رہی ہوں۔ تاریخ کے اس طویل سفر میں کشمیر کی تہذیبی شناخت اور اس کی خوبصورتی تو کسی نہ کسی طرح قائم رہی، لیکن اس کی تقدیر کا فیصلہ ہمیشہ باہر کی طاقتیں کرتی رہیں۔ کیا یہ محض اس کے جغرافیہ کی مجبوری تھی یا اس کے لوگوں کی تاریخ کا ایک المناک پہلو جسے بدلا جا سکتا تھا؟ 15 اگست 1947 سے 26 اکتوبر 1947 تک، یعنی صرف 73 دن۔ صرف 73 دن۔ یہ وہ مختصر سا عرصہ تھا جب ریاست جموں و کشمیر کم از کم ٹیکنیکلی طور پر ایک آزاد ریاست تھی۔ تاریخ میں ایسے لمحے بہت کم آتے ہیں جب وقت جیسے تھم سا جاتا ہے اور ایک شخص کا فیصلہ لاکھوں لوگوں کا مستقبل لکھ دیتا ہے۔ اور اس کہانی کے مرکز میں تھے مہاراجہ ہری سنگھ، ایک ایسے حکمران جو سمجھے شطرنج کے بساط پر کھڑے تھے، جہاں ہر طرف سے شے اور مات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بالکل، ایک طرف بھارت تھا، دوسری طرف ایک نیا بننے والا ملک پاکستان، اور تیسری طرف ایک آزاد مشرق کے سوئٹزرلینڈ کا بہت ہی حسین خواب۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہر راستہ، ہر انتخاب غیر یقینی کی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ جی، آج ہم وکٹوریا شوفیلڈ کی کتاب کشمیر ان کانفلکٹ کے باب 2 اور 3 کی روشنی میں انہی 73 دنوں کی کہانی کو پرت در پرت کھولنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آزادی کا یہ خواب الحاق کی ایک متنازع حقیقت اور پھر ایک نہ ختم ہونے والے تنازع میں آخر کیسے بدل گیا۔ تو آئیے اس پیچیدہ تاریخ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو 15 اگست 1947 برطانوی راج کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 565 شاہی ریاستیں ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔
اور ان سب میں سب سے بڑی، جغرافیائی طور پر سب سے اہم اور شاید سیاسی طور پر سب سے پیچیدہ ریاست جموں اور کشمیر ہے۔ اور اس کے حکمران ہیں مہاراجا ہری سنگھ۔ شوفیلڈ کے مطابق وہ ایک ذہین شخص تو تھے، لیکن ان کی سوچ کافی جاگیردارانہ تھی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اس تاریخی موقع کی نزاکت کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائے؟ بالکل، اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی سیاسی تنہائی تھی۔ وہ ہر طرف سے الگ تھلگ تھے۔ دیکھیں، کانگریس سے ان کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ نہرو کی وجہ سے؟ شیخ عبداللہ اور نہرو کی دوستی؟ جی، نہرو اور شیخ عبداللہ کی گہری دوستی کی وجہ سے۔ ایک بار تو حد ہو گئی جب نہرو نے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور مہاراجا نے انہیں گرفتار تک کروا دیا۔ اچھا۔ جی، تو کانگریس تو ایک طرف ہو گئی، دوسری طرف تھی مسلم لیگ۔ مہاراجا ان کے دو قومی نظریے کے بھی سخت مخالف تھے۔ انہیں جناح کا نظریہ بالکل پسند نہیں تھا۔ یعنی نہ کانگریس نہ مسلم لیگ، تو پھر شاید انگریزوں سے تعلقات کچھ بہتر ہوں گے؟ نہیں، ان پر بھی انہیں کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے۔ تو پھر تو وہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلا کہ جب فیصلہ کرنے کا سب سے بڑا لمحہ آیا تو ان کے اپنے بیٹے کرن سنگھ کے الفاظ میں وہ تنہا اور دوستوں کے بغیر تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسا مشیر نہیں تھا جو انہیں اس طوفان سے نکال سکتا۔ تو اس تنہائی میں ان کے سامنے تین راستے تھے: بھارت، پاکستان یا آزادی، اور ہر راستے کی اپنی مشکلات تھیں، ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ بھارت سے الحاق کا مطلب تھا ریاست کی مسلم اکثریت یا آبادی کی خواہشات کے خلاف جانا۔ ریاست کی تقریباً 80% آبادی مسلمان تھی اور جغرافیائی طور پر بھی کشمیر کا رابطہ پاکستان سے زیادہ فطری تھا۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان سے الحاق آبادی کے لحاظ سے تو منطقی لگتا تھا، لیکن اس صورت میں جموں کی ہندو اور سکھ آبادی اور لداخ کی بدھ مت اقلیت کا مستقبل کیا ہوتا؟ مہاراجا خود ایک ڈوگرا ہندو تھے، ان کے لیے یہ فیصلہ بھی آسان نہیں تھا۔ تو پھر بچتا ہے تیسرا راستہ، آزادی کا خواب۔ یہ بظاہر سب سے پرکشش راستہ لگتا ہوگا۔ خواب تو بہت پرکشش تھا، اور شوفیلڈ کے مطابق اس خواب کو ہوا دینے میں سوامی سنت دیو نامی ایک مذہبی رہنما کا بڑا ہاتھ تھا، جو مہاراجا کے بہت قریب تھے۔ اچھا۔ جی، انہوں نے مہاراجا کے ذہن میں لاہور تک پھیلی ہوئی ایک وسیع ڈوگرا سلطنت کے خواب بسا دیے تھے۔ وہ شاید خود کو ایک آزاد، ایک طاقتور حکمران کے طور پر دیکھ رہے تھے جو بھارت اور پاکستان دونوں سے اپنی شرائط پر تعلقات استوار کرے گا۔ لیکن وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، مہاراجا پر دباؤ تو بڑھ رہا ہوگا۔ تو اس دباؤ سے بچنے اور کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی جسے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ یا معاہدہ قائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر تو ایک ہوشیار چال لگتی ہے۔ جی، اس کا بنیادی مقصد تھا سٹیٹس کو برقرار رکھنا، یعنی جو جیسا ہے ویسا ہی چلتا رہے۔ 12 اگست 1947 کو مہاراجا نے بھارت اور پاکستان دونوں کو ٹیلی گرام بھیجے۔ اور پیشکش کیا تھی؟ پیشکش یہ تھی کہ جب تک وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر لیتے، تب تک ریاست کے ساتھ تجارت، سفر اور مواصلات کا نظام ویسے ہی چلتا رہے جیسا برطانوی راج کے دوران تھا، یعنی ڈاک، تار، ٹرینیں، ضروری اشیاء کی سپلائی، سب کچھ بحال رہے۔ اور اس پر رد عمل کیا آیا؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ پاکستان نے تو فوراً یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک مثبت اشارہ تھا، کیونکہ کشمیر کی تمام بڑی سڑکیں اور دریا پاکستان کی طرف ہی جاتے تھے۔ لیکن بھارت نے دستخط نہیں کیے۔ بھارتی ریاستوں کے سیکریٹری وی پی مینن نے بعد میں اپنی یادداشتوں میں لکھا، اور یہ بہت دلچسپ ہے، وہ لکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ پہلے ہی دوسری ریاستوں کے معاملات میں بھرے ہوئے تھے، اور سچ پوچھیں تو میرے پاس کشمیر کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ کیا واقعی؟ کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاست تھی؟ یہی تو سوال ہے۔ بھارت کے اس انکار نے پاکستان میں شدید شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ انہیں لگا کہ شاید بھارت پس پردہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور مہاراجا پر دباؤ ڈال کر الحاق کروانا چاہتا ہے۔ تو یہیں سے وہ بے اعتمادی کی خلیج پیدا ہوئی جو پھر کبھی ختم ہی نہیں ہو سکی۔ بالکل، اور جب مہاراجا سری نگر کے محل میں بیٹھ کر یہ بڑی سیاست کے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تب ریاست کے ایک دور دراز علاقے میں ایک آگ بھڑک رہی تھی، ایک ایسی آگ جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ اچھا، تو اب محل کی سازشوں سے نکل کر ذرا عوام کی طرف آتے ہیں۔ یہ پونچھ کی بغاوت کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی،
یہ پونچھ کی بغاوت تھی، اور یہ کہانی کسی سیاسی سازش سے نہیں بلکہ عام لوگوں کے دکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پونچھ اور میرپور کے علاقے سے 60,000 سے زیادہ مسلمان فوجیوں نے دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی طرف سے جنگ لڑی تھی۔ یہ لوگ تربیت یافتہ تھے، جنگ کا تجربہ رکھتے تھے۔ جب وہ جنگ کے بعد واپس آئے تو مہاراجا نے انہیں اپنی ریاستی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی۔ بالکل، اور صرف یہی مسئلہ نہیں تھا، مہاراجا کی حکومت نے عوام پر انتہائی سخت اور عجیب و غریب ٹیکس لگا رکھے تھے۔ شوفیلڈ ایک برطانوی سماجی کارکن رچرڈ سائمنڈز کا حوالہ دیتی ہیں، جنہوں نے اس وقت وہاں کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا، ہر چولہے پر ٹیکس تھا، ہر کھڑکی پر ٹیکس تھا، ہر گائے، بھینس اور بھیڑ پر ٹیکس تھا۔ ایک منٹ، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہاں ہر بیوی پر بھی ٹیکس تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، یہ حوالہ اکثر دیا جاتا ہے اور یہ اس وقت کے جاگیردارانہ نظام کی صفاکی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹیکس دراصل عوام کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے اور ریاست کا خزانہ بھرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس نے عوام میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان حالات میں لوگوں نے نو ٹیکس مہم شروع کر دی۔ مہاراجا کا جواب تھا طاقت کا استعمال۔ انہوں نے بغاوت کچلنے کے لیے اپنی ڈوگرا فوج وہاں بھیج دی۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو ناقابل واپسی موڑ دے دیا۔ جی، جولائی 1947 میں مہاراجا کی حکومت نے حکم دیا کہ پونچھ کے تمام مسلمان اپنے ہتھیار یعنی پرانی تلواریں اور نیزے تک حکام کے پاس جمع کروا دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد مقامی مسلمانوں نے دیکھا کہ وہی ہتھیار مقامی ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ انہیں لگا کہ حکومت انہیں نہتہ کر کے ان پر حملہ کروانا چاہتی ہے۔ تو یہیں سے باقاعدہ مسلح بغاوت کا آغاز ہوا۔ جی، سردار محمد ابراہیم خان جیسے مقامی رہنماؤں کی قیادت میں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ شوفیلڈ واضح کرتی ہیں، کہ یہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا، بلکہ ریاست کے اندر سے اٹھنے والی ایک داخلی بغاوت تھی، جو مہاراجا کی دہائیوں پرانی پالیسیوں کا براہ راست نتیجہ تھی۔ اور اسی داخلی بغاوت نے بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا موقع فراہم کر دیا۔ بالکل۔ یہاں سے کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ ابھی تک تو یہ سیاسی شطرنج کی بازی تھی، لیکن اکتوبر 1947 میں بندوقیں اور تلواریں میدان میں آ جاتی ہیں۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب سب کچھ قابو سے باہر ہو گیا۔ پونچھ کے باغیوں کو پاکستان کے شمال مشرقی سرحدی صوبے یعنی آج کے خیبر پختونخوا کے قبائل کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اور پھر قبائلی لشکر ریاست میں داخل ہو گئے۔ 22 اکتوبر کو ہزاروں مسلح قبائلی لشکر ٹرکوں میں سوار ہو کر ریاست میں داخل ہو گئے۔ ان کے سامنے مہاراجا کی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ بہت سے مسلمان سپاہیوں نے یا تو بغاوت کر دی یا وہ لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اور وہ سری نگر کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ بہت قریب۔ 24 اکتوبر تک قبائلی مظفر آباد اور اڑی پر قبضہ کر کے سری نگر سے صرف چند کلومیٹر دور بارامولہ تک پہنچ چکے تھے۔ تصور کریں، 24 اکتوبر کی رات ہے، قبائلی لشکر سری نگر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور مہاراجا کے محل میں مکمل افراتفری کا عالم ہے۔ ان کی فوج بکھر چکی ہے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، وہی ملک جس سے وہ مہینوں سے کتراتے پھر رہے تھے، بھارت۔ یہ ایک مایوسی بھری پکار تھی۔ بالکل۔ 24 اکتوبر کی رات مہاراجا نے بھارت سے فوری فوجی مدد کی اپیل کی۔ بھارت کا جواب واضح اور دو ٹوک تھا: مدد سے پہلے الحاق۔ اچھا، تو یہ شرط تھی؟ جی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو اس وقت بھارت کے گورنر جنرل تھے، نے قانونی نکتہ اٹھایا کہ بھارتی فوج ایک غیر جانبدار یا آزاد ریاست کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ قانونی جواز کے لیے الحاق ضروری ہے۔ اس کے بعد تو واقعات کسی تھرلر فلم کی طرح تیزی سے پیش آئے ہوں گے۔ بہت تیزی سے۔ 25 اکتوبر کو وی پی مینن دہلی سے سری نگر پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے ماحول کو قبرستان جیسی خاموشی قرار دیا، اور جب وہ مہاراجا سے ملے تو ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑے ہوئے تھے۔ وہ حواس باختہ تھے؟ مکمل طور پر حواس باختہ تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ مینن کو اندازہ ہو گیا کہ سری نگر کسی بھی وقت قبائلیوں کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ تو مینن نے کیا مشورہ دیا؟ مینن نے مہاراجا کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً سری نگر چھوڑ کر اپنی سرمائی راجدھانی جموں چلے جائیں، جو زیادہ محفوظ تھی۔
25 اور 26 اکتوبر کی درمیانی رات مہاراجہ اپنے خاندان اور قیمتی سامان کے ساتھ جموں کے لیے روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ جموں پہنچے تو وہ بہت مایوس تھے۔ جی، ان کے الفاظ تھے، ہم کشمیر کھو چکے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہیں سے الحاق کی کہانی مزید متنازع ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس کی ٹائم لائن پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی معمہ ہے جس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ جی، یہاں دو بنیادی بیانیاں ہیں۔ پہلا سرکاری بھارتی بیانیہ ہے جو وی پی مینن کی یادداشتوں پر مبنی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے مطابق مینن 26 اکتوبر کو جموں پہنچے، مہاراجہ سے ملاقات کی، ان سے دستخط شدہ دستاویز الحاق حاصل کی اور اسی دن دہلی واپس آئے۔ شام کو ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، الحاق منظور کیا گیا اور 27 اکتوبر کی صبح بھارتی فوج سری نگر کا ہوائی اڈے پر اتر گئی۔ یہ ایک بہت صاف اور سیدھی ٹائم لائن ہے۔ لیکن ایک متبادل بیانیہ بھی ہے جسے ایلسٹر لیمب جیسے مورخین نے پیش کیا ہے۔ وہ اس ٹائم لائن پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شری نگر سے جموں کا پہاڑی سفر، جو آج بھی 8-10 گھنٹے لیتا ہے، اس وقت کم از کم 16 گھنٹے کا تھا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اور دوسری بات؟ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ کہ اس وقت کے برٹش ہائی کمشنر الیگزینڈر سائمن کی ڈائری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وی پی مینن 26 اکتوبر کی شام 5 بجے بھی دہلی میں ان سے ملاقات کر رہے تھے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں جموں اور دہلی میں کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو ممکن نہیں۔ یہی تو سوال ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ آئیے اس پر تھوڑا رکتے ہیں۔ اس بحث کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا دستاویز الحاق پر بھارتی فوج کے شری نگر پہنچنے سے پہلے دستخط ہوئے یا بعد میں؟ تو اصل سوال یہ ہے کہ دستخط پہلے ہوئے یا فوج پہلے پہنچی؟ اس سے قانونی طور پر کتنا فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اگر الحاق پہلے ہوا تو بھارت کی فوجی مداخلت قانونی طور پر جائز قرار پاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی ریاست کے ایک حصے کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ صحیح۔ لیکن اگر فوج پہلے پہنچی اور دستخط بعد میں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے ایک آزاد ریاست میں فوجی مداخلت کی اور الحاق بعد میں دباؤ کے تحت کروایا گیا۔ اس سے پوری صورتحال کی قانونی حیثیت بدل جاتی ہے اور یہ ایک فوجی قبضے کے قریب نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں ایک اور اہم کردار تھا شیخ محمد عبداللہ کا، جو اس وقت جیل سے رہا ہو کر دہلی میں موجود تھے۔ جی، شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کشمیر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور وہ مہاراجہ کے سخت مخالف تھے، لیکن وہ پاکستان کے بھی خلاف تھے اور ایک سیکولر بھارت کے ساتھ الحاق کے حامی تھے۔ تو وہ بھی دہلی پر دباؤ ڈال رہے تھے؟ شدید دباؤ ڈال رہے تھے کہ فوجی مدد بھیجی جائے۔ مہاراجہ نے بھی الحاق کی درخواست کے ساتھ جو خط بھیجا، اس میں لکھا کہ وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ مل کر ایک عبوری حکومت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ڈوگرا راج سے اقتدار کی عوام کو منتقلی کا ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ تو 27 اکتوبر کی صبح بھارتی فوج سری نگر میں اتر گئی۔ پہلی پاک بھارت جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ جی، اور قبائلی لشکر جو سری نگر کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، بارہ کے قصبے میں لوٹ مار اور تشدد میں مصروف ہو گیا۔ اور اس تاخیر نے بھارت کو موقع دے دیا۔ شوفیل کے مطابق یہ تاخیر فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے بھارتی فوج کو شری نگر کے ہوائی اڈے کو محفوظ بنانے کا وہ قیمتی وقت دے دیا جس کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ پاکستان کا رد عمل کیا تھا جب جناح کو بھارتی فوج کی لینڈنگ کی خبر ملی ہوگی؟ جنرل گریسی کو کشمیر میں فوج بھیجنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں ایک اور تاریخی موڑ آیا۔ بالکل، اس وقت بھارت اور پاکستان دونوں افواج کا سپریم کمانڈر ایک ہی برطانوی افسر تھا، فیلڈ مارشل اوکنلیک۔ اچھا۔ جب اوکنلیک کو جناح کے حکم کا علم ہوا تو وہ فوراً لاہور پہنچے اور جناح کو خبردار کیا کہ اگر پاکستانی فوج نے ایک ایسی ریاست میں قدم رکھا جس نے قانونی طور پر بھارت سے الحاق کر لیا ہے تو وہ تمام برطانوی افسران کو پاکستانی فوج سے واپس بلا لیں گے۔ اور اس وقت پاکستانی فوج کی قیادت مکمل طور پر برطانوی افسران کے ہاتھ میں تھی۔ جی، اس دباؤ کے تحت جناح کو اپنا حکم واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد 1 نومبر کو لاہور میں ماؤنٹ بیٹن اور جناح کے درمیان ایک اہم ملاقات بھی ہوئی۔ جی، اس ملاقات میں جناح کا موقف بہت سخت تھا۔ انہوں نے الحاق کو دھوکہ دہی اور تشدد پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے بھارتی فوج کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی رائے شماری کو مسترد کر دیا،
کیونکہ ان کے خیال میں یہ منصفانہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بات چیت ناکام ہو گئی۔ جی، ناکام ہو گئی۔ تو 1947 کے ان آخری چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک حکمران کا مخمصہ، عوام کی بغاوت اور دو نوزائیدہ ممالک کے شکوک و شبہات نے مل کر ایک ایسے تنازع کو جنم دیا جو آج 75 سال بعد بھی حل طلب ہے۔ ایک فیصلہ جو شدید دباؤ میں کیا گیا، ایک ایسی دستاویز جس کے وقت پر آج بھی بحث ہوتی ہے، اور ایک مقامی بغاوت جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بین الاقوامی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہاں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ دستاویز الحاق خود اس شرط پر مبنی تھی کہ حالات معمول پر آنے کے بعد ریاست کے مستقبل کا فیصلہ عوام کی خواہش کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ رائے شمائی کا وعدہ جو اس ہنگامی صورتحال میں کیا گیا تھا، آنے والی دہائیوں تک اس تنازع کی بنیاد بنا رہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہنگامی اور عارضی اقدام ایک مستقل تنازع کی وجہ بن جائے تو تاریخ اس کا فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آئندہ حصے میں ہم کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس، بین الاقوامی سفارتکاری اور جنگوں کے دور پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے الحاق کے فوری بعد کے واقعات، پہلی جنگ اور پھر اقوام متحدہ کی مداخلت سے جو جنگ بندی لائن قائم ہوئی، بات وہاں ختم کی تھی۔ جی، اور آج ہم وکٹوریا شوفیلڈ کی کتاب کشمیر ان کانفلکٹ کے اگلے دو ابواب، اسپیشل سٹیٹس اور ڈپلومیسی اینڈ وار کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو آج کی گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہی وہ دور ہے جہاں کہانی اصل میں بہت زیادہ پیچیدہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ تضادات کا دور تھا۔ تضادات کا دور کس لحاظ سے؟ دیکھیں، ایک طرف کشمیر کو بھارتی آئین میں ایک ایسی خصوصی حیثیت دی جا رہی تھی جو کسی اور ریاست کو حاصل نہیں تھی۔ آرٹیکل 370۔ جی، آرٹیکل 370۔ اور دوسری طرف عالمی سطح پر استصواب رائے یعنی پلیبسائٹ کا وعدہ تھا جو اس خصوصی حیثیت کے تصور سے ہی ٹکراتا تھا۔ تو یہ قانونی، سفارتی اور ذاتی کشمکش کا ایک طوفان تھا جس نے خطے کا مستقبل طے کرنا تھا۔ صحیح کہا، ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف راستوں کا وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس گتھی کو سلجھایا جائے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس خصوصی حیثیت کا اصل مطلب کیا تھا، وہ کون سے اندرونی اور بیرونی دباؤ تھے جن کی وجہ سے کشمیر کے اس وقت کے سب سے مقبول رہنما شیخ عبداللہ کو اقتدار سے ہٹا کر گرفتار کر لیا گیا۔ اور آخر میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتکاری کا دروازہ بند کیوں ہو گیا، جس نے پھر آگے چل کر 1965 کی جنگ کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس خصوصی حیثیت کے تصور سے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ الحاق کی دستاویز کے مطابق بھارت کا دائرہ اختیار صرف 3 شعبوں تک محدود تھا۔ جی، دفاع، خارجہ امور اور مواصلات۔ باقی تمام معاملات میں ریاست کو مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ اور یہ باقی سینکڑوں شاہی ریاستوں سے بالکل مختلف معاملہ تھا۔ بالکل، اور یہیں سے اصل کشیدگی نے جنم لیا۔ ایک طرف مہاراجہ ہری سنگھ تھے جو الحاق کی دستاویز کی شق 7 اور 8 کو اپنی خود مختاری کی ضمانت سمجھتے تھے۔ مطلب وہ یہ مانتے کہ وہ اب بھی ریاست کے اندرونی معاملات کے بادشاہ ہیں۔ جی ہاں، اور دوسری طرف جواہر لال نہرو کا واضح موقف تھا کہ بادشاہت کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندے یعنی شیخ عبداللہ کو ملنا چاہیے۔ تو یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ پرانی اور نئی طاقت کے درمیان ایک براہ راست تصادم تھا۔ اور مہاراجہ اور شیخ عبداللہ کے بیچ تو ذاتی دشمنی کی ایک لمبی تاریخ بھی تھی۔ بالکل، اور یہ دشمنی اقتدار میں آنے کے بعد اور بھی گہری ہو گئی۔ عبداللہ نے آتے ہی اپنا نیا کشمیر پروگرام شروع کیا جس کا سب سے انقلابی قدم زرعی اصلاحات تھیں۔ اچھا۔ انہوں نے زمین کی ملکیت کی حد صرف 22.75 ایکڑ مقرر کر دی۔ اس سے زیادہ زمین بغیر کسی معاوضے کے لے کر کسانوں میں بانٹ دی گئی۔ 22.75 ایکڑ، اس سے تو ریاست کے پورے جاگیردارانہ نظام کی بنیادیں ہل گئی ہوں گی، جس کے سربراہ خود مہاراجہ اور ان کا ڈوگرا خاندان۔ یقیناً یہ مہاراجہ کے مفادات پر ایک طرح سے براہ راست حملہ تھا، اور ذاتی چپکلش اس حد تک بڑھ گئی کہ ذرائع کے مطابق مہاراجہ کے وزیر اعلیٰ مہر چند مہاجن نے عبداللہ کو دھمکی دی کہ وہ ان سے نمٹنے کے لیے ہٹلر جیسے طریقے اپنائیں گے۔ اوہ!
حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آخرکار 1949 میں سردار پٹیل کی مداخلت پر ہری سنگھ کو مجبوراً ریاست چھوڑ کر چھٹیوں پر جانا پڑا۔ اور ان کی جگہ ان کے بیٹے کرن سنگھ کو ریجنٹ بنا دیا گیا؟ جی، ان کے 18 سالہ بیٹے کو، اور یہ عملی طور پر کشمیر پر ڈوگرا خاندان کی 1 صدی پرانی حکمرانی کا خاتمہ تھا۔ اور اسی سیاسی کھینچا تانی کے بیچ بھارتیہ آئین میں آرٹیکل 370 شامل کیا گیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آئین ساز اسمبلی میں این گوپالا سوامی آینگر کا ایک بیان بہت اہم ہے۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست ابھی بھارت میں ضم ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں جموں اور کشمیر کی ریاست ان رکاوٹوں کو دور کر کے باقی ریاستوں کی طرح یونین میں مکمل طور پر ضم ہو جائے گی۔ یہ بیان تو بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ یہ اس پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ اس سے دہلی کی سوچ واضح ہوتی ہے کہ ان کے لیے آرٹیکل 370 ایک عارضی انتظام تھا، ایک پل تھا جو مکمل انجام کی طرف لے جائے گا۔ لیکن شیخ عبداللہ اور کشمیری قیادت کے لیے یہ ان کی خود مختاری کی مستقل آئینی ضمانت تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسی عمارت تھی جس کی بنیاد ہی میں دراڑیں تھیں۔ دونوں فریق ایک ہی دستاویز کو بالکل مختلف نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ صرف دلی اور سری نگر کا مسئلہ نہیں تھا، ریاست کے اندر بھی اس پر شدید اختلافات تھے۔ جموں میں تو اس کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک شروع ہو گئی تھی۔ جی ہاں، جموں میں پرجا پریشد، جو ایک ہندو قوم پرست جماعت تھے اور جسے شیاما پرساد مکھرجی جیسے بڑے بھارتیہ رہنماؤں کی حمایت حاصل تھی، وہ اس خصوصی حیثیت کے سخت خلاف تھی۔ ان کا وہ مشہور نعرہ بھی تھا، جی، ایک دیش میں 2 نشان، 2 ودھان، 2 پردھان نہیں چلیں گے، یعنی ایک ملک میں 2 جھنڈے، 2 آئین اور 2 سربراہ نہیں چل سکتے۔ اور یہ صرف نعرے بازی تو نہیں تھی، اس تحریک نے تو پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت پرتشدد تحریک تھی۔ مہینوں تک جموں میں کاروبار بند رہا اور شیاما پرساد مکھرجی نے خود گرفتاری دی، اور پھر حراست میں ان کی موت نے پورے بھارت میں ایک سیاسی طوفان کھڑا کر دیا۔ اس نے نہرو پر بے پناہ دباؤ ڈالا اور شیخ عبداللہ کے خلاف دہلی کے شکوک و شبہات کو مزید گہرا کر دیا۔ اور لداخ کا کیا موقف تھا؟ لداخ کے بدھ مت کے پیروکار بھی عبداللہ کی سری نگر مرکز حکومت سے نالان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف ریاست کے اندر یہ کھینچاتانی چل رہی تھی مہاراجہ شیخ عبداللہ جموں اور لداخ کے درمیان، لیکن اس سب کے اوپر تو اقوام متحدہ کی قرارداد کا سایہ بھی تھا۔ اس استصواب رائے کا کیا بنا؟ اصل میں استصواب رائے کی شرائط ہی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پہلے پاکستان کو اپنی افواج اور قبائلی جنگجوؤں کو ریاست سے مکمل طور پر نکالنا تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد بھارت کو اپنی افواج کی تعداد کم کرنی تھی تاکہ ایک غیر جانبدارانہ ماحول بن سکے۔ پاکستان نے اس شرط کو ماننے میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ کیوں؟ انہیں ڈر تھا کہ ان کے نکلتے ہی بھارت پوری ریاست پر قبضہ کر لے گا۔ صحیح۔ تو ایک طرح کا تعطل پیدا ہو گیا۔ جی۔ اور اس تعطل کو توڑنے کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندوں نے، جیسے سر اوون ڈکسن اور ڈاکٹر فرینک گراہم، علاقے کو غیر فوجی بنانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن سب ناکام رہے۔ ڈکسن نے تو اپنی رپورٹ میں کافی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ بالکل، اس نے صاف لکھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھارتی حکومت کی طرف سے ایسی کسی بھی شرط پر رضامندی کا کوئی امکان نہیں ہے جس کے تحت پوری ریاست میں ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے ہو سکے۔ یہ تو اقوام متحدہ کی ناکامی کا ایک طرح سے کھلا اعتراف تھا۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور یہیں سے شیخ عبداللہ کا اپنا موقف بھی بہت دلچسپ انداز میں بدلنا شروع ہوتا ہے۔ عوامی سطح پر تو وہ بھارت کے ساتھ الحاق کے سب سے بڑے وکیل تھے، لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ کیا مطلب؟ 1948 میں جب وہ خود اقوام متحدہ میں بھارتی وفد کا حصہ بن کر گئے تو انہوں نے نیو یارک میں امریکی نمائندے وارن آسٹن سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ اچھا۔ ایک ٹیلی گرام کے مطابق عبداللہ نے کشمیر کی آزادی کے تیسرے آپشن کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگوں کو بھارت اور پاکستان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے تقسیم کیا جائے۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں امریکہ سے آزادی کے آپشن پر بات کر رہے تھے اور پاکستانی وفد کو یہ اشارے دے رہے تھے کہ ایک آزاد کشمیر
قدرتی طور پر پاکستان کے قریب ہوگا جبکہ عوامی سطح پر وہ بھارت کے ساتھ الحاق کا نعرہ لگا رہے تھے؟ یہ تو بہت بڑا سیاسی جوا تھا۔ یہ ایک ایسے رہنما کی کوشش تھی جو دو بڑی طاقتوں کے بیچ اپنی چھوٹی سی ریاست کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن 1953 تک ان کی مایوسی اور بے چینی کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکی سیاستدان ایڈلائی اسٹیونسن کے دورے کے وقت جی، جب اسٹیونسن کشمیر آئے تو عبداللہ نے ان سے ملاقات میں نہ صرف آزادی کے امکان پر بات کی بلکہ یہ شکایت بھی کی کہ تعلیم یافتہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور انہیں سرکاری نوکریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو دلی کے لیے یہ خطرے کی آخری گھنٹی تھی۔ انہیں لگا کہ جس شخص پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی اب ان کے خلاف جا رہا ہے، اور یہی ان کے زوال کا باعث بنا۔ 8 اگست 1953 کو صدر ریاست کرن سنگھ نے ایک حکم نامے کے ذریعے شیخ عبداللہ کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عبداللہ کی گرفتاری تو ایک دھماکے کی طرح ہوگی۔ جس شخص کو بھارت کشمیر میں اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا تھا اسے ہی قید کر لیا۔ بالکل، اور اس نے کشمیریوں کی نفسیات پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اعتماد کا رشتہ ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سب ان کے اپنے پرانے ساتھیوں کی مدد سے ہوا۔ بخشی غلام محمد جو ان کے ڈپٹی تھے، یہ تو ایک طرح کا محلاتی انقلاب لگتا ہے۔ بخشی غلام محمد اور جی ایم صادق جو 1930 کی دہائی سے عبداللہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان دونوں نے اس برطرفی کی حمایت کی۔ اور بخشی نے فوراً نئے وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیا۔ جی، وجہ یہ بتائی گئی کہ عبداللہ کی پالیسیاں ریاست میں عدم استحکام پیدا کر رہی تھیں اور وہ بھارت سے تعلقات خراب کر رہے تھے۔ اس گرفتاری کے سیاسی اثرات کیا ہوئے؟ کشمیر کی سیاست پر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ کشمیر کا وہ سب سے مقبول رہنما جس نے 1947 میں اگر بھارت کے ساتھ الحاق کی وکالت نہ کی ہوتی تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی، اب اسی ریاست کا سیاسی قیدی تھا۔ اس واقعے نے بہت سے کشمیریوں کے دل میں بیگانگی، غصے اور دھوکہ دہی کا ایک ایسا گہرا احساس پیدا کیا جو آج تک موجود ہے۔ اور اس نے دہلی کا ارادہ بھی واضح کر دیا۔ بالکل، اس نے یہ واضح کر دیا کہ دہلی کشمیر کی خود مختاری پر سمجھوتا تو کر سکتا ہے لیکن آزادی کی کسی بھی قسم کی بات برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ اگلے 22 میں سے بیشتر سال قید میں یا کشمیر سے باہر گزاریں گے۔ تو عبداللہ جیل میں ہیں اور بخشی غلام محمد کا 10 سالہ دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ ان کے دور کی 2 تصویریں ہیں۔ ایک طرف انہیں بخشی دی بلڈر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے واقعی بہت سے ترقیاتی کام کروائے، نئے اسکول، کالج، ہسپتال بنوائے۔ مشہور بنہال سرنگ بھی ان کے دور میں بنی۔ جی، جس نے وادی کو سال بھر باقی ملک سے جوڑے رکھا۔ لیکن دوسری تصویر یہ ہے کہ ان کے دور میں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور خود مختاری کو منظم طریقے سے ختم کیا گیا۔ اچھا۔ بھارتی آئین کے کئی قانون کو ریاست پر لاگو کیا گیا اور آہستہ آہستہ دہلی کا کنٹرول بڑھتا گیا۔ اور پھر ایک بڑا بیرونی واقعہ پورے خطے کی سیاست کو بدل دیتا ہے، 1962 کی چین بھارت جنگ۔ جی، اس جنگ میں بھارت کی ناکام شکست نے اسے فوجی اور سفارتی طور پر بہت کمزور کر دیا۔ بھارت کو اپنی فوج کو جدید بنانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی فوجی امداد کی اشد ضرورت پڑ گئی۔ اور مغربی طاقتوں نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ بالکل، امریکی صدر کینیڈی اور برطانوی وزیر اعظم میک ملن نے نہرو پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا کریں۔ تو یہ مذاکرات بھارت کی مجبوری کا نتیجہ تھے، کسی حقیقی ارادے کا نہیں۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں 1962-63 میں پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کے سورن سنگھ کے درمیان مذاکرات کے 6 لمبے دور ہوئے۔ ان میں کیا بات ہوئی؟ اصل میں یہ مذاکرات شروع سے ہی ناکام ہونے کے لیے بنے تھے۔ دونوں فریق اپنے انتہائی موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ پاکستان تقریباً پوری ریاست کا مطالبہ کر رہا تھا سوائے چند ہزار مربع میل کے علاقے کے۔ اور بھارت؟ جبکہ بھارت کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی لائن کو ہی معمولی تبدیلیوں کے ساتھ مستقل سرحد ماننے کو تیار ہے۔ کیا کوئی
درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کوئی تیسرا آپشن؟ ایک برطانوی تجویز پیش کی گئی تھی کہ وادی کشمیر کو کچھ عرصے کے لیے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا جائے، لیکن اسے دونوں فریقوں نے ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تو مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، زمینی حقیقت بھارت کے حق میں تھی۔ وہ وادی پر قابض تھے، اور جیسا کہ ایک مبصر نے کہا، بھارت کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ پہلے سے ہی اس علاقے پر قابض تھا جس پر وہ اپنا حق جتاتا تھا۔ ان کے پاس اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو ان مذاکرات کی ناکامی نے کیا پیغام دیا؟ اس نے پاکستان میں اس سوچ کو پختہ کر دیا کہ سفارتکاری اور بیرونی دباؤ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ انہیں لگا کہ بھارت کبھی بھی سنجیدگی سے بات چیت نہیں کرے گا جب تک کہ اسے مجبور نہ کیا جائے۔ مطلب سفارتی حل کے دروازے بند ہو گئے؟ جی، اور مستقبل میں فوجی تصادم کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ شروع سے ہی ایک متنازع تصور تھی، ایک استصواب الرائے کا وعدہ جو کبھی پورا نہ ہوا، اور ایک عوامی رہنما جو بھارت کا سب سے بڑا اتحادی ہونے سے اس کا سب سے مشہور سیاسی قیدی بن گیا۔ بالکل۔ اور اس دور کا سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ تمام فریقین کے موقف مزید سخت ہو گئے۔ بھارت نے کشمیر کو مکمل طور پر ضم کرنے اور اس کی خود مختاری کو ختم کرنے کی پالیسی اپنائی، جس کا مظاہرہ بعد میں صدر ریاست اور وزیر اعلیٰ کے عہدوں کو گورنر اور وزیر اعلیٰ میں تبدیل کرنے سے ہوا۔ جی، اور پاکستان سفارتکاری میں ناکامی کے بعد مایوس ہو کر دوسرے راستے تلاش کرنے لگا۔ اور خود کشمیر کے اندر شیخ عبداللہ کی گرفتاری نے ایک ایسا سیاسی خلا اور احساس محرومی پیدا کیا جو آنے والی دہائیوں تک مزید گہرا ہوتا گیا۔ مستقبل کے پرتشدد تنازع کے بیج اسی دور میں بوئے گئے تھے۔ دا ڈیپ ڈائیو کے لیے ایک آخری سوچ، اگر شیخ عبداللہ کو 1953 میں گرفتار نہ کیا جاتا تو کیا خطے کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟ کیا آزادی یا کنفیڈریشن جیسا کوئی درمیانی راستہ واقعی ممکن تھا، یا اس چھوٹی سی ریاست کا دو بڑی ایٹمی طاقتوں کے عزائم کے درمیان کچلا جانا اس کی تقدیر میں لکھا تھا؟ اور اگلے حصے کا منظرنامہ بھی یہیں سے بنتا ہے۔ جب سفارتکاری کے دروازے بند ہو گئے اور بے چینی بڑھتی گئی تو براہ راست تصادم کے لیے میدان سج گیا۔ تو آئندہ حصے میں ہم باب 6 براواڈو اینڈ ڈسپیئر کا جائزہ لیں گے۔ جی، جس میں 1965 کی جنگ اور اس کے بعد کے حالات پر بات کی جائے گی۔ آج ہم وکٹوریا شوفیلڈ کی کتاب کشمیر ان کانفلکٹ کے ایک بہت ہی اہم باب پر بات کر رہے ہیں، باب 6، براواڈو اینڈ ڈسپیئر، یعنی بہادری اور مایوسی۔ جی، اور یہ عنوان اس دور کی کہانی بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ ہم 1965 سے لے کر 1980 کی دہائی کے آخر تک کا سفر کریں گے۔ اس دور میں 2 جنگیں ہوئیں، بڑے معاہدے ہوئے، اور کشمیر کی سیاست نے ایک ایسا رخ اختیار کیا جس نے آنے والے پرتشدد دور کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو شروعات 1965 سے ہوتی ہے اور ایک بہت ہی ڈرامٹک نام سامنے آتا ہے، آپریشن جبرالٹر۔ یہ نام ہی کسی بڑی مہم جوئی کا پتہ دیتا ہے۔ کاغذ پر یہ منصوبہ کیا تھا اور اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ یہ منصوبہ واقعی بہت ایمبیشس تھا۔ اس کے پیچھے بنیادی خیال یہ تھا کہ پاکستانی افواج کے تربیت یافتہ افراد خفیہ طور پر کشمیر میں داخل ہوں گے۔ اچھا۔ اور وہاں کی مقامی آبادی کو، جو بھارتی حکومت سے پہلے ہی کافی ناخوش تھی، ایک منظم بغاوت کے لیے تیار کریں گے۔ یعنی ایک اندرونی بغاوت کو ہوا دینا؟ بالکل۔ کتاب اس کی تفصیلات بتاتی ہے کہ اس آپریشن کے لیے باقاعدہ ٹاسک فورسز بنائی گئی تھیں، اور ان کے نام بھی بڑے تاریخی تھے، مشہور مسلم جرنیلوں کے نام پر: طارق، قاسم، صلاح الدین۔ آخری مقصد یہ تھا کہ سری نگر کے ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر کے وہاں سے ایک انقلابی کونسل کے قیام کا اعلان کیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ تاثر جائے کہ یہ کشمیریوں کی اپنی بغاوت ہے۔ یہ منصوبہ کاغذ پر تو بہت مضبوط لگتا ہے، اتنی تفصیل سے پلاننگ کی گئی، پھر یہ ناکام کیوں ہوا؟ کتاب کے مطابق سب سے بڑی غلطی کہاں ہوئی؟ سب سے بڑی غلطی ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی تھی۔ پاکستانی منصوبہ سازوں کو یہ پختہ یقین تھا کہ جیسے ہی ان کے لوگ کشمیر میں داخل ہوں گے، کشمیری عوام ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مگر زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ مقامی آبادی نے کسی بھی قسم کی بڑے پیمانے پر بغاوت نہیں کی۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی ناکامی نہیں تھی
بلکہ یہ اس وقت کے کشمیری عوام کی سوچ کو سمجھنے میں ایک بنیادی ناکامی تھی۔ بالکل۔ ہوا یہ کہ 5 اگست کو جب یہ درانداز وادی میں داخل ہوئے تو کسی بڑے استقبال کے بجائے ایک مقامی چرواہے نے بھارتی حکام کو ان کی موجودگی کی اطلاع دے دی۔ اوہو، یہ تو منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جانے والی بات ہے۔ جی، یہ منصوبہ سازوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور اس بات کا ثبوت تھا کہ کشمیری عوام بھارتی حکومت سے ناراض ہونے کے باوجود ایک بیرونی فوجی مداخلت کی قیادت میں اپنی قسمت داؤ پر لگانے کو تیار نہیں تھے۔ تو مقامی حمایت نہ ملنا ہی آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ جی، وہ اپنے بنیادی مقصد میں ہی ناکام ہو گیا۔ اور ظاہر ہے بھارت کا رد عمل بھی آیا ہوگا۔ بھارت کا رد عمل بہت تیز اور شدید تھا۔ انہوں نے نہ صرف کشمیر میں حاجی پیر پاس جیسے اسٹریٹجک علاقوں پر دوبارہ قبضہ کیا بلکہ 6 ستمبر 1965 کو ایک انتہائی بڑا قدم اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے بین الاقوامی سرحد عبور کی اور لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بس یہیں سے یہ محدود آپریشن ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گیا، جس میں فضائی حملے بھی ہوئے اور ٹینکوں کی لڑائیاں بھی۔ تو میدان جنگ میں ایک طرح کا سٹیل میٹ ہو گیا۔ ظاہر ہے ایسے میں عالمی طاقتیں دورے آتی ہیں۔ سوویت یونین کا تاشکند میں قدم رکھنا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ جی، جب 17 دن بعد جنگ بندی ہوئی تو سوویت یونین نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ جنوری 1966 میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستانی صدر ایوب خان تاشکند میں ملے۔ اور وہاں کیا طے پایا؟ معاہدے کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ دونوں ممالک اپنی افواج کو جنگ سے پہلے کی پوزیشنوں پر واپس لے جائیں گے، یعنی جو سٹیٹس کو تھا اسے بحال کیا جائے۔ 1 منٹ، یعنی جنگ میں جیتی ہوئی زمین واپس کرنا؟ حاجی پیر پاس جیسا اہم علاقہ بھارت نے جیتا تھا، اسے واپس کرنا تو بھارت کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا۔ مشکل تھا، لیکن بین الاقوامی دباؤ تھا۔ اور پاکستان کے عوام جنہیں کچھ اور بتایا جا رہا تھا، ان کے لیے یہ کیسا تھا؟ اصل ڈرامہ پاکستان میں ہوا۔ وہاں جنگ کے دوران سرکاری میڈیا عوام کو مسلسل یہ یقین دلا رہا تھا کہ پاکستان فتح کے قریب ہے اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اچھا۔ جب صدر ایوب خان نے تاشکند معاہدے پر دستخط کیے جس میں صرف فوجوں کی واپسی کی بات تھی، تو اسے عوام نے ایک بڑی شکست اور غداری سمجھا۔ تو یہ ایک کلاسک کیس ہے جہاں جنگ میدان میں نہیں بلکہ عوام کی نظروں میں ہاری گئی۔ پاکستان نے فوجی طور پر شاید شکست نہیں کھائی، لیکن تاشکند میں میز پر وہ بیانیہ ہار گئے جو انہوں نے اپنے عوام کو بیچا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور اسی عوامی غصے نے ایک شخص کو اپنی سیاست چمکانے کا بہترین موقع فراہم کیا، اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو۔ اچھا، بھٹو صاحب کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی، انہوں نے خود کو اس معاہدے سے الگ کر لیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ ہوتے تو ایک بہتر ڈیل کرتے۔ اسی معاہدے کی مخالفت پر انہوں نے ایوب خان کے خلاف ایک کامیاب عوامی مہم چلائی جس نے بالآخر ایوب خان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ تو تاشکند نے پاکستان کی اندرونی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا اور بھٹو کو اقتدار میں آنے کا راستہ دکھایا۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ صرف 6 سال بعد بھٹو ہی پاکستان کے صدر تھے جب بر صغیر ایک اور شاید اس سے بھی بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ جی، 1971 کی جنگ۔ اس کا مرکز مشرقی پاکستان تھا، جہاں بنگالی قوم پرستی کی تحریک اور پھر بھارتی مداخلت کے نتیجے میں بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ اور اس جنگ میں پاکستان کو ایک فیصلہ کن شکست ہوئی۔ بہت بڑی شکست۔ تقریباً 90,000 پاکستانی فوجی جنگی قیدی بنے۔ اس نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فوجی اور نفسیاتی شکست تھی۔ کشمیر کے تناظر میں اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس نے کشمیر پر پاکستان کے دعوے کو کمزور کیا؟ بہت گہرائی تک کمزور کیا۔ کتاب کے مطابق اس کے 2 بڑے اثرات ہوئے۔ پہلا تو واضح تھا، پاکستان کی فوجی طاقت اتنی شدید متاثر ہوئی کہ اب وہ طاقت کے ذریعے کشمیر حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اور دوسرا اثر زیادہ گہرا اور نظریاتی تھا۔ پاکستان کا کشمیر پر دعویٰ 2 قومی نظریے پر مبنی تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں۔ ٹھیک۔ جب ایک مسلم اکثریتی صوبہ مشرقی پاکستان خود پاکستان سے الگ ہو گیا تو اس نظریے کی بنیاد ہی ہل گئی۔ واہ،
یعنی بنگلہ دیش کا بننا صرف ایک نئے ملک کا قیام نہیں تھا، بلکہ یہ کشمیر پر پاکستان کے اصل مذہبی دعوے کی ایک طرح سے موت تھی۔ وہ دلیلی کمزور پڑ گئی۔ بالکل، اور اسی نئی حقیقت نے شملہ معاہدے کی بنیاد رکھی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو، جو تاشقند پر ایوب خان کو کمزور کہتے تھے، خود بھارت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے، لیکن اس بار وہ کہیں زیادہ کمزور پوزیشن میں تھے۔ جی ہاں، بہت کمزور پوزیشن میں۔ 90,000 فوجی بھارت کی قید میں تھے، ان کے پاس زیادہ آپشنز تو نہیں ہوں گے، تو شملہ میں بھارت کیا چاہتا تھا اور اسے کیا ملا؟ بھارت کو ایک بہت بڑی سفارتی فتح ملی۔ شملہ معاہدے کی سب سے اہم شق یہ تھی کہ دونوں ممالک اپنے تمام تنازعات کو آئندہ دو طرفہ بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کریں گے۔ دو طرفہ بات چیت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس ایک جملے کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اب عالمی مسئلہ نہیں رہا۔ یعنی ایک ہی جھٹکے میں کشمیر کے مسئلے کو عالمی سٹیج سے اٹھا کر ایک بند کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جس کی چابیاں صرف دہلی اور اسلام آباد کے پاس تھیں۔ بالکل۔ تو اس کے بعد سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دینا تقریباً بے معنی ہو گیا۔ بالکل یہی ہوا، اور اسی معاہدے میں ایک اور اہم تبدیلی کی گئی۔ کشمیر میں جو سیز فائر لائن تھی، اس کا نام بدل کر لائن آف کنٹرول یعنی LOC رکھ دیا گیا۔ یہ تو بہت سٹل مگر گہری بات ہے، یعنی صرف نام بدل کر انہوں نے پوری لائن کی قانونی اور نفسیاتی حیثیت ہی بدل دی۔ یہ محض سیمانٹکس نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اقدام تھا۔ جی، سیز فائر لائن ایک عارضی انتظام لگتا تھا جس کی نگرانی اقوام متحدہ کر رہی تھی۔ لائن آف کنٹرول کا لفظ اسے ایک زیادہ مستقل نیم سرحد کی حیثیت دیتا ہے۔ اچھا، اگرچہ معاہدے میں کشمیر کے حتمی حل کی بات تھی، لیکن عملی طور پر اس نے زمینی تقسیم کو مزید پکا کر دیا اور مسئلے کو غیر معینہ مدت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ تو ایک طرف یہ بین الاقوامی معاہدے ہو رہے تھے اور دوسری طرف کشمیر کی اندرونی سیاست میں بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ شیخ عبداللہ، جو کشمیری سیاست کا سب سے بڑا نام تھے، کئی سال قید اور جلاوطنی کے بعد واپس آ رہے تھے۔ جی، یہ 1970 کے دہائی کا وسط تھا۔ پاکستان 1971 کی جنگ ہار چکا تھا۔ کشمیر میں استصواب رائے کی تحریک کمزور پڑ چکی تھی۔ اس پس منظر میں 1975 میں شیخ عبداللہ اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ اسے کشمیر ایکارڈ کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، کشمیر ایکارڈ۔ اس معاہدے نے تو شیخ عبداللہ کی دہائیوں کی سیاست کو 180 ڈگری پر گھما دیا۔ استصواب رائے کا مطالبہ، جو ان کی سیاست کا مرکز تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے وہ مطالبہ ترک کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت شیخ عبداللہ نے کشمیر کو بھارت کا آئینی حصہ تسلیم کر لیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اس کے بدلے میں اندرا گاندھی نے انہیں جموں اور کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنا دیا اور ریاست کے خصوصی اختیارات یعنی آرٹیکل 370 کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ ان کے حامیوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ کئی دہائیوں تک رائے شماری کے لیے لڑنے کے بعد اب بھارت کے آئین کے تحت وزیر اعلیٰ بننا، کیا اسے ایک حقیقت پسندانہ سمجھوتا سمجھا گیا یا ایک دھوکہ؟ دونوں طرح سے دیکھا گیا۔ پاکستان نے اسے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ قرار دیا۔ کشمیر کے اندر بھی جو لوگ مکمل آزادی چاہتے تھے وہ بہت مایوس ہوئے۔ لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں، کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس معاہدے سے ریاست میں ایک طویل عرصے کے بعد سیاسی استحکام ضرور آیا۔ شیخ عبداللہ 1982 میں اپنے انتقال تک وزیر اعلیٰ رہے۔ تو شیخ عبداللہ کی واپسی سے ایک طرح کا سیاسی سکون تو آیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ان کے بعد 80 کی دہائی میں ایک نئی نسل سامنے آ رہی تھی۔ یہ نسل اپنے بزرگوں سے کیسے مختلف تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ وہ نسل تھی جو تقسیم کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی، لیکن ان کے لیے نوکریاں نہیں تھیں۔ اچھا، وہ شیخ عبداللہ کی نسل کی طرح پرانے نعروں سے متاثر نہیں ہوتی تھی، اور وہ سیاسی نظام سے شدید مایوس اور بیزار تھی۔ اور اس سمرنگ فرسٹریشن کو آگ لگانے کا کام 1987 کے ریاستی انتخابات نے کیا۔ ان انتخابات کو کشمیر کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان انتخابات پر بڑے پیمانے پر اور کھلی دھاندلی کے الزامات لگے۔ اس وقت ایک نیا سیاسی اتحاد ابھرا تھا، مسلم یونائٹڈ فرنٹ یا MUF۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مختلف حکومت مخالف اور اسلام پسند جماعتوں پر مشتمل تھا۔ نوجوانوں میں یہ اتحاد بہت مقبول ہو رہا تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ بیلٹ باکس کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق حکمران جماعت نیشنل کانگریس اور کانگریس کے اتحاد نے انتخابات میں ہر ممکن طریقے سے دھاندلی کی۔ کس قسم کی دھاندلی؟ جب نتائج آئے تو ایم یو ایف کے کئی جیتنے والے امیدواروں کو ہارا ہوا قرار دے دیا گیا، ان کے پولنگ ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا اور گنتی کے عمل میں کھلی مداخلت کی گئی۔ کتاب میں ایک بہت ہی علامتی مثال دی گئی ہے۔ سید صلاح الدین، جو بعد میں حزب المجاہدین کے سربراہ بنے، وہ بھی ان انتخابات میں ایم یو ایف کے امیدوار تھے۔ یہ مثال تو پوری کہانی بیان کر دیتی ہے۔ جی، یہ اس دھاندلی کے نتائج کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب سید صلاح الدین اور ان جیسے سینکڑوں نوجوانوں نے دیکھا کہ پرامن اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے تبدیلی لانا ناممکن ہے، تو ان کا پورے سیاسی عمل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ انہیں لگا کہ ان کے لیے تمام جمہوری راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1987 کے انتخابات کی سیاسی مایوسی نے براہ راست 1989 کی مسلح بہادری کو جنم دیا۔ بلا شبہ کتاب اسے ایک ٹپنگ پوائنٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، جب نوجوانوں کو لگا کہ ان کی آواز بیلٹ باکس کے ذریعے نہیں سنی جا رہی، تو ان میں سے بہت سو نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب اپنی بات منوانے کا واحد راستہ بندوق ہے۔ اور اس ایک واقعے نے کشمیر کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ جی، اسے تشدد کی اس راہ پر ڈال دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم اس پورے دور کو دیکھتے ہیں 1965 سے 1987 تک، تو یہ واقعی بہادری سے مایوسی کا سفر ہے۔ آپریشن جبرالٹر کی فوجی بہادری سے شروع ہو کر 1987 کے چوری شدہ انتخابات کی گہری مایوسی تک۔ صحیح کہا۔ اس دوران جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، سیاسی سودے بازیاں ہوئیں، لیکن کشمیر کا بنیادی مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتا چلا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر قدم پر پرامن سیاسی راستے ایک ایک کر کے بند ہوتے گئے۔ اور یہاں ایک بہت گہرا اور مشکل سوال پیدا ہوتا ہے جسے سامعین سوچ سکتے ہیں۔ جب کسی تحریک کے لیے پرامن سیاسی راستے بند کر دیے جائیں اور جمہوری عمل پر سے لوگوں کا، خاص طور پر نوجوانوں کا اعتماد ختم ہو جائے، تو کیا اس کا مسلح جدوجہد میں تبدیل ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس دور کی تاریخ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آئندہ حصے میں ہم ویلی آف ٹیئرز یعنی آنسوؤں کی وادی کا جائزہ لیں گے، اور 1989 کے بعد شروع ہونے والی عسکریت پسندی کی اس لہر پر بات کریں گے جس نے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آج ہم وکٹوریا شوفیلڈ کی کتاب کشمیر ان کانفلکٹ کی بنیاد پر کشمیر کی تاریخ کے ایک ایسے دور کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے وادی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جی، اور ہم خاص طور پر ان کے دو ابواب پر بات کریں گے، آنسوؤں کی وادی اور دل و دماغ کی جنگ۔ بالکل، یہ 1990 کی دہائی کی کہانی ہے نا، جب سیاسی بے چینی ایک کھلی مسلح بغاوت میں بدل گئی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ وہ دہائی تھی جہاں آپ کہہ سکتے ہیں بندوق نے سیاست کی زبان سنبھال لی۔ لیکن دیکھیں، شوفیلڈ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ اچھا؟ جی، اس کی بنیادیں کئی سالوں سے رکھی جا رہی تھیں۔ 1989 وہ سال تھا جب وہ برتن جو دہائیوں سے سلگ رہا تھا آخرکار ابل پڑا۔ تو کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب میں ایک واقعہ ہے جو اس پورے طوفان کا ایک نقطۂ آغاز لگتا ہے۔ آپ روبیہ سعید کے اغوا کی بات کر رہے ہیں؟ جی، دسمبر 1989 میں بھارت کے اس وقت کے وزیر داخلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی کا اغوا۔ یہ صرف ایک اغوا نہیں تھا، یہ ایک طرح کا اعلان جنگ تھا۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اغوا کی تفصیل میں جائیں، کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ 1987 کے انتخابات میں جو مبینہ دھاندلی ہوئی وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس نے نوجوانوں کی پوری نسل کو متاثر کیا۔ ایسا کیا ہوا تھا جس نے پڑھے لکھے ڈاکٹروں اور انجینئروں تک کو بندوق اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ دیکھیں، شوفیلڈ کے مطابق 1987 کے انتخابات بہت سے کشمیری نوجوانوں کے لیے جمہوری عمل پر یقین کا آخری موقع تھے۔ آخری موقع؟ جی،
جب مسلم یونائٹڈ فرنٹ یعنی MUF کے امیدوار جو کافی مقبول نظر آ رہے تھے انہیں شکست ہوئی اور ان کے پولنگ ایجنٹوں کو مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا، تو اس سے یہ تاثر بہت گہرا ہوا کہ نئی دہلی انہیں کبھی بھی سیاسی طور پر اپنے فیصلے خود کرنے نہیں دے گی۔ مطلب ان کا سسٹم پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا۔ بالکل، اس مایوسی نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر ووٹ سے تبدیلی نہیں آ سکتی تو شاید بندوق سے آئے، اور یہی تعلیم یافتہ نوجوان مسلح تحریک کی پہلی لہر بنے۔ اور اسی مایوسی کے ماحول میں روبیہ سعید کا اغوا ہوتا ہے۔ جی اس نے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF کو راتوں رات پوری دنیا میں مشہور کر دیا، لیکن اس کا وادی کے اندر کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر زبردست تھا۔ جب بھارتی حکومت نے مذاکرات کے بعد JKLF کے 5 قید ساتھیوں کو رہا کیا تو اسے عسکریت پسندوں نے اپنی ایک بہت بڑی، ایک ناقابل یقینی فتح کے طور پر پیش کیا۔ ایک فتح کے طور پر؟ جی، شوفیلڈ لکھتی ہیں کہ وادی کی سڑکوں پر جشن منایا گیا جیسے کوئی جنگ جیت لی گئی ہو۔ اس ایک واقعے نے ہزاروں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلح جدوجہد کارگر ہے اور بھارتی ریاست کو جھکایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آپ کہیں نفسیاتی جیت تھی جس نے بھرتی کے دروازے کھول دیے۔ لیکن کیا اس تحریک میں شامل تمام لوگوں کا مقصد ایک ہی تھا؟ مطلب کیا سب کے سب آزادی چاہتے تھے؟ نہیں، اور یہیں سے اندرونی کمزوری شروع ہوتی ہے۔ JKLF جو شروع میں سب سے مقبول تھی، وہ ایک سیکولر قوم پرست تنظیم تھی جو بھارت اور پاکستان دونوں سے مکمل آزادی چاہتی تھی۔ اچھا۔ دوسری طرف حزب المجاہدین جیسی تنظیمیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی تھیں، اور ان کا نظریہ زیادہ مذہبی تھا۔ یہ نظریاتی تقسیم صرف کاغذ پر نہیں تھی، بلکہ جلد ہی یہ خونی جھڑپوں میں بدل گئی۔ تو ایک طرف یہ تحریک زور پکڑ رہی تھی اور دوسری طرف نئی دہلی کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت تھا۔ جنوری 1990 میں جگموہن کو دوبارہ گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی آمد کو کس نظر سے دیکھا گیا؟ دیکھیں، جگموہن کی شہرت ایک سخت گیر منتظم کی تھی۔ ان کی واپسی کو ایک واضح پیغام سمجھا گیا کہ اب نرمی کی پالیسی ختم ہو گئی ہے۔ اور فاروق عبداللہ نے اسی بات پر استعفیٰ دے دیا تھا، صحیح؟ جی، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، جس سے سیاسی خلا اور بھی گہرا ہو گیا۔ اور جگموہن کی آمد کے فوراً بعد 21 جنوری 1990 کو گاؤں قدل پل کا سانحہ پیش آیا۔ یہ ایک انتہائی المناک واقعہ تھا۔ ایک پرامن جلوس پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ اور کتاب کے مطابق 100 سے زیادہ ہلاکتیں۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس ایک واقعے نے وادی کی نفسیات پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔ بالکل، یہ صرف ایک سانحہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد شاید ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ تو گاو قدل کے بعد کیا ہوا؟ گاو گدل کے بعد آزادی کا نعرہ وادی کے کونے کونے میں گونجنے لگا۔ جو مسلح جدوجہد پہلے چند گروہوں تک محدود تھی، وہ اب ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور اسی افراتفری اور خوف کے ماحول میں ایک اور بڑی سماجی تراستی رونما ہوئی۔ آپ کشمیری پنڈتوں کے انخلاء کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کتاب کے مطابق 1990 کے ابتدائی مہینوں میں تقریباً 1,40,000 پنڈتوں نے وادی چھوڑ دی۔ یہ تو ایک بہت بڑا انسانی بحران تھا، لیکن اس انخلاء کی وجوہات پر بہت تنازع ہے نا؟ شوفیلڈ اس پر کیا روشنی ڈالتی ہیں؟ شوفیلڈ دونوں اطراف کے موقف کو پیش کرتی ہیں۔ ایک طرف یہ الزام ہے کہ عسکریت پسندوں نے چن چن کر پنڈتوں کو نشانہ بنایا، جس سے خوف و ہراس پھیلا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور دوسرا موقف، دوسری طرف یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ گورنر جگموہن نے ان کے انخلاء کو آسان بنایا تاکہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف بے رحمانہ کارروائی کر سکیں اور اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دے سکیں۔ اور جگموہن اس سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ سچائی شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر کا صدیوں پرانا سماجی توازن بگڑ گیا، جس کے زخم آج تک بھر نہیں پائے۔ اور اسی افراتفری اور سماجی ٹوٹ پھوٹ کے ماحول میں حکومت نے اپنی حکمت عملی کو مزید سخت کر دیا۔ انہوں نے جسے کریک ڈاؤن کا نام دیا، اس نے تو پوری وادی کو ایک طرح سے قید خانے میں بدل دیا۔ جی، کریک ڈاؤن کا مطلب تھا محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیاں۔ فوج کسی بھی محلے یا گاؤں کو گھیرے میں لے لیتی اور پھر گھر گھر تلاشی لی جاتی۔ کرفیو، چھاپے اور فائرنگ روزمرہ کا معمول بن گئے۔ مقصد تو عسکریت پسندوں کو پکڑنا تھا، لیکن اس کی زد میں تو عام لوگ بھی آتے ہوں گے۔ بالکل، پوری آبادی آ گئی، اور اسی دوران ایک ایسا قانون نافذ کیا گیا جس نے انسانی حقوق پر بہت گہرے سوالات کھڑے کر دیے۔ آپ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ
یعنی AFSPA کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قانون سیکیورٹی فورسز کو کیا اختیارات دیتا تھا اور یہ اتنا متنازع کیوں ہے؟ دیکھیں، جولائی 1990 میں نافذ ہونے والا یہ قانون سیکیورٹی فورسز کو غیر معمولی اختیارات دیتا ہے۔ اس کے تحت وہ کسی بھی شخص کو محض شک کی بنیاد پر گولی مار سکتے ہیں، بغیر وارنٹ کے کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات کیا؟ یہ کہ ان کارروائیوں کے لیے ان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ مرکزی حکومت اجازت نہ دے۔ یعنی انہیں ایک طرح کی قانونی چھوٹ مل گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ کہتی ہیں کہ اس قانون نے فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی، جس کے نتیجے میں حراست میں تشدد، گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ تو ایک طرف حکومت قانونی طور پر فوج کو کھلی چھوٹ دے رہی تھی اور دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھیں۔ اسی ماحول میں کنن پوش پورا کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، ہے نا؟ بلا شبہ فروری 1991 کا یہ واقعہ شوفیلڈ کی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ الزام یہ تھا کہ بھارتی فوجیوں نے ایک تلاشی آپریشن کے دوران کنن پوش پورا گاؤں میں بڑے پیمانے پر خواتین کی عصمت داری کی۔ لیکن بھارتی حکومت نے تو اسے ہمیشہ پروپیگنڈا قرار دیا۔ جی، انہوں نے اسے ایک بڑا دھوکہ قرار دیا، لیکن شوفیلڈ بین الاقوامی کمیشن آف جورسٹس جیسی تنظیموں کا حوالہ دیتی ہیں، جنہوں نے اپنی تحقیقات کے بعد کہا کہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے بہت ٹھوس بنیادیں موجود ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ واقعہ دل و دماغ کی جنگ میں ایک ایسا زخم بن گیا جو کبھی نہیں بھرا۔ بھارتی حکومت کا اس پورے معاملے پر کیا موقف تھا؟ وہ ان سخت اقدامات کا کیا جواز پیش کرتے تھے؟ ان کا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے۔ وہ اسے ایک پراکسی وار کہتے ہیں، یعنی پاکستان کی طرف سے چلائی جانے والی بالواسطہ جنگ۔ اچھا۔ ان کے مطابق پاکستان عسکریت پسندوں کو تربیت، ہتھیار اور مالی مدد فراہم کر رہا تھا تاکہ بھارت کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک گورلا جنگ تھی جس میں دشمن عام شہروں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے روایتی جنگ کے اصول لاگو نہیں ہو سکتے تھے اور طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ وہ اسے اپنی قومی سالمیت کا دفاع سمجھتے تھے۔ بالکل۔ اسی دوران عسکری گروپوں کے اندر کیا چل رہا تھا؟ ہم نے JKLF اور حزب المجاہدین کے نظریاتی فرق کی بات کی تھی۔ کیا یہ اختلافات صرف نظریاتی رہے؟ نہیں، یہ بہت جلد عملی اور خونی شکل اختیار کر گئے۔ شوفیلڈ لکھتی ہیں کہ دونوں گروپوں کے درمیان کنٹرول کے لیے شدید لڑائیاں ہوئیں۔ آپس میں؟ جی، آپس میں۔ JKLF نے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس کی خفیہ ایجنسی ISI ان کے کارکنوں کو زبردستی حزب المجاہدین میں شامل کر رہی ہے اور ان کی آزادی کی تحریک کو ہائی جیک کر رہی ہے۔ یہ اندرونی لڑائی تحریک کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی، کیونکہ وہ ایک متحدہ محاذ پیش نہیں کر سکے۔ بالکل، جس نے حکومت کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنانے کا موقع دیا۔ اور پھر 1994 میں JKLF کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی جب ان کے کمانڈر یاسین ملک نے مسلح جدوجہد ترک کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد یاسین ملک نے عدم تشدد پر مبنی سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے JKLF 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اچھا۔ ایک امان اللہ خان کا جو مسلح جدوجہد جاری رکھنا چاہتا تھا، اور دوسرا یاسین ملک کا جو سیاسی راستہ چاہتا تھا۔ اس تقسیم نے JKLF کو بہت کمزور کر دیا۔ تو جب مسلح محاذ پر یہ اندرونی خلفشار چل رہا تھا، تبھی 1993 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس یعنی APHC کا قیام عمل میں آیا۔ کیا یہ مسلح جدوجہد سے مایوسی کا نتیجہ تھا یا اسے ایک متوازی سیاسی محاذ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ دونوں چیزیں تھیں۔ ایک طرف یہ احساس تھا کہ صرف بندوق سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور دنیا کو ایک سیاسی چہرہ دکھانا ضروری ہے۔ لیکن منفرد پوزیشن میں تھی۔ وہ خود کو کشمیریوں کا سیاسی نمائندہ کہتی تھی، لیکن اس کا انحصار کہیں نہ کہیں عسکریت پسندوں کی پیدا کردہ صورتحال پر بھی تھا۔ اور انہوں نے انتخابات کو مسترد کر دیا۔ جی، اور کہا کہ وہ کشمیریوں کی حقیقی نمائندہ ہیں اور کسی بھی مذاکرات میں ان کی شمولیت لازمی ہے۔ تو یہ پوری دہائی اسی کشمکش میں گزری، مسلح جدوجہد، کریک ڈاؤن، سیاسی کوششیں، اور پھر دہائی کے آخر میں 1999 میں جب ایسا لگا کہ شاید امن کا کوئی راستہ نکل رہا ہے،
سب کچھ بدل گیا۔ میرا مطلب ہے بھارتی وزیر اعظم واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور گئے اور اس کے صرف 3 ماہ بعد کارگل کی جنگ چھڑ گئی۔ لاہور اعلامیہ واقعی ایک امید کی کرن تھی، لیکن کارگل نے اس امید کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مئی 1999 میں یہ انکشاف ہوا کہ تقریباً 600 عسکریت پسندوں نے، جن کے بارے میں بھارت کا دعویٰ تھا کہ ان میں پاکستانی فوج کے اہلکار بھی شامل ہیں، انہوں نے کارگل کی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ جی، ان بھارتی چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو سردیوں میں خالی کر دی جاتی تھیں۔ یہ صرف کچھ چوکیوں پر قبضے کی بات نہیں تھی، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی۔ ان پہاڑی چوٹیوں سے درانداز سری نگر لے شاہراہ کو براہ راست نشانہ بنا سکتے تھے، جو سیاچن گلیشیئر پر تعینات بھارتی فوجیوں کے لیے سپلائی کا واحد زمینی راستہ تھا۔ یعنی یہ بھارت کی سپلائی لائن کا گلا گھونٹنے کے مترادف تھا۔ بالکل، بھارت نے اسے اپنی قومی سالمیت پر براہ راست حملہ قرار دیا، جبکہ پاکستان کا ابتدائی موقف یہ تھا کہ یہ مقامی کشمیری مجاہدین کی کارروائی ہے۔ اور بھارت کا رد عمل بہت شدید تھا۔ انہوں نے آپریشن وجے کے نام سے ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی۔ جی، بھارت نے اپنی فضائیہ، توپ خانے اور زمینی فوج کی پوری طاقت جھونک دی۔ یہ دنیا کے بلند ترین میدان جنگ میں لڑی جانے والی ایک انتہائی مشکل اور خونی جنگ تھی۔ دونوں طرف سینکڑوں فوجی مارے گئے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ سفارتی محاذ پر زیادہ ہوا۔ جی، عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ اور G8 ممالک نے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ دراندازوں کو لائن آف کنٹرول سے پیچھے ہٹائیں۔ صدر کلنٹن کی مداخلت کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان کی مداخلت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو واضح پیغام دیا کہ سرحدوں کو طاقت کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ بالآخر نواز شریف نے دراندازوں کی واپسی کا اعلان کیا، جسے بھارت میں ایک بہت بڑی فتح سمجھا گیا۔ ایک بہت بڑی عسکری اور سفارتی فتح۔ اور اس جنگ کا کشمیر کے مسئلے پر کیا اثر پڑا؟ شوفیلڈ کے مطابق اس نے مسئلے کی نوعیت کو کیسے تبدیل کیا؟ دیکھیں، یہ اس جنگ کا سب سے دور رس نتیجہ تھا۔ کارگل نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر حق کے خود ارادیت کی جدوجہد سے سرحد پار دہشت گردی کے مسئلے میں بدل دیا۔ یہ بہت بڑا شفٹ ہے۔ بہت بڑا۔ 9/11 کے حملوں سے پہلے ہی کارگل نے دنیا کو یہ بیانیہ دیا کہ کشمیر کا مسئلہ اب صرف ایک مقامی تحریک نہیں، بلکہ ایک بین الاقوامی سیکیورٹی رسک ہے جس میں 2 ایٹمی طاقتیں ملوث ہیں۔ اس نے بھارت کو سفارتی طور پر بہت مضبوط پوزیشن دی اور کشمیری سیاسی جدوجہد کو عالمی سطح پر شدید نقصان پہنچایا۔ تو یہ تھی 1990 کی دہائی کی کہانی۔ ایک مسلح بغاوت، ایک بے رحمانہ کریک ڈاؤن، ایک تقسیم شدہ معاشرہ اور آخر میں ایک مکمل جنگ۔ یہ واقعی آنسوؤں کی وادی تھی جہاں ہر فریق دل و دماغ جیتنے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ لیکن اس عمل میں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں لگ رہی تھی۔ بالکل، اور شوفیلڈ کی کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اس پوری دہائی کے تشدد کے بعد کوئی بھی فریق اپنے بنیادی مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ نہ کشمیر آزاد ہوا، نہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، اور نہ ہی بھارت مکمل طور پر بغاوت کو کچل سکا۔ نقصان صرف اور صرف عام کشمیری عوام کا ہوا جو اس چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پستے رہے۔ وکٹوریہ شوفیلڈ کا تجزیہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں ختم ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کارگل نے جس طرح اس مسئلے کو سرحد پار دہشت گردی کا رنگ دیا اور پھر اس کے فوراً بعد 9/11 کا واقعہ پیش آیا، اس عالمی تاثر نے آنے والی دہائیوں میں کشمیری جدوجہد پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے۔ آئندہ حصے میں ہم تصادم یا مفاہمت اور نئی صدی نیا ویژن کے تحت مستقبل کے امکانات پر بات کریں گے۔ آج ہم وکٹوریہ شوفیلڈ کی کتاب کشمیر ان کانفلکٹ کے آخری ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر باب 9 تصادم یا اتفاق رائے اور باب 10 نئی صدی نیا ویژن۔ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو ہمیں 20ویں صدی کے بالکل آخر سے 21ویں صدی کے آغاز تک لے جاتا ہے، ایک ایسا دور جو امیدوں، جنگوں اور عالمی سیاست کی ڈرامائی تبدیلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس ہنگامہ خیز وقت میں امن کی کوششیں کیسے ہوئیں اور کیا نئے چیلنجز سامنے آئے۔ جی، اور یہ دور اس لیے بھی خاص طور پر دلچسپ ہے کیونکہ اس میں واقعات ایک دوسرے کی ضد نظر آتے ہیں۔ جی ایک طرف آپ دیکھیں تو لاہور میں دوستی کی بس چل رہی ہے، بالکل، اور دوسری طرف کارگل کی چوٹیوں پر جنگ لڑی جا رہی ہے۔
ایک طرف آگرہ میں تاریخی مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف 9/11 کا واقعہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب کشمیر کا مسئلہ اچانک ایک علاقائی تنازع سے نکل کر آپ کہہ لیں کہ عالمی سطح کی شطرنج کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسی تضاد سے بات شروع کرتے ہیں۔ فروری 1999 بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا بس کے ذریعے لاہور پہنچنا، یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ لاہور اعلامیہ پر دستخط ہوئے جس میں کہا گیا کہ جموں کشمیر سمیت تمام مسائل بات چیت سے حل کیے جائیں گے۔ اس سے تو یہی لگا کہ شاید اب کوئی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ بالکل، اور اس وقت امید کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ کتاب میں اس ماحول کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ممالک نے آخرکار یہ سمجھ لیا ہے کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے کہ امن کا یہ ماحول کتنی جلدی اور کتنی بری طرح ٹوٹا۔ کتاب کے مطابق لاہور اعلامیہ کے صرف 3 ماہ بعد مئی 1999 میں کارگل کی چوٹیوں پر دراندازی کی خبریں آنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ممالک 1971 کے بعد پہلی بار ایک مکمل جنگ کے دہانے پر آ گئے۔ ایک مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یعنی ایک طرف وزیر اعظم امن کی بس لے کر لاہور جا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور دوسری طرف پہاڑوں پر ایک پوری جنگ کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ کتاب اس تضاد کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کیا یہ حکومت کے اندر کوئی تقسیم تھی یا کچھ اور تھا؟ کتاب اسی پیچیدگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شوفیلڈ کا تجزیہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کے اندر 2 مختلف سوچ کام کر رہی تھیں۔ اچھا۔ ایک طرف سیاسی قیادت تھی جو مذاکرات کرنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ تھا جس کا خیال تھا کہ کارگل جیسی کارروائی سے کشمیر پر بھارت کو دفاعی پوزیشن میں لایا جا سکتا ہے اور مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاہور میں جو تھوڑا بہت اعتماد پیدا ہوا تھا وہ کارگل کی برفانی چوٹیوں پر مکمل طور پہ پگھل گیا۔ تو کارگل نے صرف لاہور اعلامیہ کو ہی ختم نہیں کیا، اس نے تو شاید عوامی سطح پر بھی ذہن بدل دیے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے عوام نے اس تضاد کو کیسے دیکھا، پیدا کیا، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ بھارت کی پہلی ٹیلی ویژن جنگ تھی، آپ کہہ لیں۔ صحیح۔ ٹی وی چینلز پر جنگ کی لائیو کوریج نے اسے ہر گھر تک پہنچا دیا۔ اس نے بھارت میں ایک جارحانہ قوم پرستی کو جنم دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے بھارت کی سیاسی قیادت کے لیے کسی بھی پاکستانی پیشکش پر بھروسہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اور عالمی برادری کا کیا رد عمل تھا؟ عالمی برادری، خاص طور پر G8 ممالک نے بھی لائن آف کنٹرول یعنی LOC کے خلاف ورزی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا۔ تو کارگل نے اعتماد کی فضا کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایسے زہریلے ماحول میں تو بات چیت کا تصور بھی مشکل لگتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر کتاب بتاتی ہے کہ ایک اور کوشش کی گئی جو شاید اس سے بھی زیادہ ڈرامائی تھی۔ اور یہ کوشش پاکستان میں فوجی بغاوت کے بعد ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آ چکے تھے اور انہوں نے ایک نئی پہل کی۔ جولائی 2001 میں وہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی سے ملنے آگرہ گئے۔ آگرہ سربراہی ملاقات، اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں آگرہ سمٹ کا ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آخری دن تک امید باقی تھی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ناشتے پر ایک غیر رسمی ملاقات میں تقریباً اتفاق ہو بھی گیا تھا۔ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی تاریخی معاہدہ ہو جائے گا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اگر اتفاق رائے کے اتنے قریب آ گئے تھے تو بات چیت ناکام کیوں ہوئی؟ بات آ کر پھنسی مشترکہ اعلامیے کے الفاظ پر۔ الفاظ پر؟ ایک خاص اصطلاح پر۔ بھارت سرحد پار دہشت گردی یعنی کراس بارڈر ٹیررزم کی اصطلاح شامل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ جسے جنرل مشرف نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ یہ 2 بیانیوں کی جنگ تھی۔ بھارت کے لیے سرحد پار دہشت گردی کا لفظ استعمال کرنا اپنی عالمی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے مترادف تھا، خاص طور پر کارگل کے بعد۔ یہ کہنے کے برابر تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر سے ہو رہا ہے۔ اور مشرف کے لیے اسے قبول کرنا؟ ان کے لیے اسے قبول کرنا کشمیر کی مقامی تحریک کو یکسر مسترد کرنے
اور پاکستان کے روایتی موقف سے دستبردار ہونے جیسا تھا۔ یعنی اس ایک فکرے پر دونوں ملکوں کی پوری قومی ساخت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جی، اور جیسے ہی بات سرکاری اعلامیہ تک پہنچی، بیوروکریسی اور جو سخت گیر موقف رکھنے والے مشیر تھے انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں لیڈر اپنے اپنے ملک میں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو جوابدار تھے۔ وہ کوئی ایسا لفظ قبول نہیں کر سکتے تھے جو ان کے قومی بیانیے کے خلاف جاتا ہو۔ تو یہ ناکامی سفارتی سے زیادہ سیاسی تھی۔ بالکل۔ اور پھر اس ناکامی کے صرف 2 مہینے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 11 ستمبر 2001۔ بالکل 9/11 نے کشمیر کے تنازع کو ایک بالکل نئے اور بہت پیچیدہ عالمی تناظر میں لا کھڑا کیا۔ کتاب کے مطابق پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر اہمیت تو ملی، لیکن اس کی ایک قیمت بھی تھی۔ وہ کیا؟ بھارت کو یہ موقع ملا کہ وہ کشمیر میں دہائیوں سے جاری عسکریت پسندی کو عالمی جہاد اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لائن پہلے آزادی کی جدوجہد اور دہشت گردی کے درمیان تھی وہ عالمی سطح پر بہت دھندلی ہو گئی؟ جی، وہ تقریباً مٹ گئی، اور اس تبدیلی کو دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے نے مزید پختہ کر دیا۔ اچھا۔ بھارت نے اس کا الزام لشکر طیبہ اور جیش محمد پر لگایا۔ امریکہ نے بھی فوری طور پر ان تنظیموں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد کشمیر میں مسلح جدوجہد کی حمایت کرنا عالمی سطح پر بہت مشکل ہو گیا۔ اور اس نئے ماحول نے پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ بالکل۔ اس تمام بین الاقوامی سیاست کے دوران کشمیر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ کیا کوئی اندرونی سیاسی حل پیش کیے جا رہے تھے؟ ہاں، اور یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر کتاب روشنی ڈالتی ہے۔ اسی دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بڑی سیاسی بحث شروع ہوئی۔ فاروق عبداللہ کی حکومت نے ایک بہت بڑی تجویز پیش کی۔ کیا تجویز تھی؟ ریاست کی 1953 سے پہلے کی خود مختار حیثیت بحال کی جائے۔ یعنی وقت میں پیچھے جا کر اس پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں جہاں جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق صرف 3 چیزوں پر تھا: دفاع، خارجہ امور اور مواصلات۔ بالکل، باقی تمام معاملات میں ریاست مکمل طور پر خود مختار ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی۔ اس پر نئی دہلی کا کیا رد عمل آیا اور خود کشمیر میں اس کو کیسے دیکھا گیا؟ اسے دونوں طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نئی دہلی میں مرکزی حکومت نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وقت کا پہیہ پیچھے نہیں گھمایا جا سکتا۔ ان کے لیے یہ قومی سالمیت کے لیے ایک خطرہ تھا۔ جی، اور دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس یعنی APHC، جو کشمیر میں علیحدگی پسند جماعتوں کا اتحاد ہے، انہوں نے بھی اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کیوں مسترد کیا؟ ان کا موقف تھا کہ یہ حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک محدود حل ہے جو کشمیریوں کی امنگوں کو پورا نہیں کرتا۔ یعنی ایک ایسا حل تھا جسے نہ مرکز ماننے کو تیار تھا اور نہ ہی علیحدگی پسند۔ کتاب اس کا موازنہ آزاد کشمیر کے انتظامی ماڈل سے کیسے کرتی ہے؟ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا ایک نیم خود مختار انتظامی ڈھانچہ ہے جس میں صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن اس کے تمام اہم معاملات، خاص طور پر دفاع، خارجہ پالیسی اور مالیات پر پاکستان کا گہرا کنٹرول ہے۔ اچھا۔ تو شوفیلڈ کا قضیہ یہ ہے کہ یہ دونوں ماڈلز، یعنی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خود مختاری کی بحث اور آزاد کشمیر کا موجودہ ڈھانچہ، یہ دونوں اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ریاست کس طرح 2 مختلف انتظامی حقیقتوں میں بٹی ہوئی ہے اور دونوں طرف کے لوگ مکمل اختیارات سے محروم ہیں۔ تو ان تمام واقعات، جنگوں، مذاکرات کی ناکامیوں اور 9/11 کے بعد بدلی ہوئی دنیا کی روشنی میں مصنفہ وکٹوریہ شوفیلڈ آخر میں کس نتیجے پر پہنچتی ہیں؟ کیا ان کے نزدیک کوئی حل ممکن ہے؟ دیکھیں، مصنفہ کا موقف بہت واضح اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی پائیدار حل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دونوں ممالک، بھارت اور پاکستان، کے دلوں میں حقیقی تبدیلی نہ آئے۔ ایک چینج آف ہارٹ۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے سخت موقف اور تاریخی بیانیے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بھارت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کشمیر صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے اور وہاں کے لوگوں میں بیگانگی کا احساس حقیقی ہے،
اور پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عسکریت پسندی کے ذریعے مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا وہ کوئی ٹھوس راستہ بھی بتاتی ہیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے؟ وہ یہ تجویز کرتی ہیں کہ 9/11 کے بعد عسکریت پسندی کا راستہ تقریباً بند ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا اب اسے دہشت گردی کے چشمے سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا اب جو بھی پیش رفت ہوگی وہ صرف اور صرف مذاکرات کی میز پر ہی ہوگی۔ اور کتاب کے اختتام پر وہ چند بہت مشکل سوالات اٹھاتی ہیں جن پر دونوں ممالک کو غور کرنا ہوگا۔ جی، وہ پوچھتی ہیں، کیا بھارت کشمیر کو حقیقی خود مختاری دینے پر غور کر سکتا ہے جو 1953 والی پوزیشن سے بھی زیادہ ہو؟ اور کیا پاکستان حق خود ارادیت کی اپنی روایتی تعریف پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے، جس میں صرف بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب شامل ہے؟ وہ اشارہ دیتی ہیں کہ شاید کوئی تیسرا آپشن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں 21ویں صدی کے بالکل آغاز میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اعتماد سازی کے اقدامات ہوئے، جیسے 2003 میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر اور پھر شری نگر مظفرآباد بس سروس کا آغاز۔ لیکن کتاب کا اختتام اس اہم نقطے پر ہوتا ہے کہ یہ پرانا علاقائی تنازع اب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایک نئے عالمی بیانیے میں بری طرح الجھ گیا ہے۔ اور یہیں سے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا سوال؟ کیا اس نئے عالمی تناظر نے مسئلے کے حل کو پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ اب ہر چیز کو سیکیورٹی کے نقطہ